सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज मैगजीन। न्यूज मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा में आज के मौज़ूआत ये हैं। 11 सितंबर के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान का इनकार उसकी गैर संजीदगी का मजहर है। अफगानिस्तान बम धमाके में ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 14 अफराद हलाक। भारत काबुल में पीने के साफ पानी के लिए डैम मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान के 4 दहशतगर्दों के जरिए इस्तेमाल किए गए गैजेट 31 जनवरी को दहशतगर्दी के हमले की तफ्तीश में भारत के लिए मददगार। और भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाबी से जमीनी हमले का तजर्बा किया। पेंटागन के साबिक ओहदेदार माइकल रोबिन ने कहा है कि पाकिस्तान का 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई से इनकार उसकी सरजमीन से फैलाई हुई दहशतगर्दी का मुकाबला करने में इस्लामाबाद की संजीदगी का फुकदान है। इस हमले में 6 अमरीकियों समेत 160 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के एक रिहायशी स्कॉलर वाशिंगटन एग्जाम्स के एक जायजे के मजमून में लिखते हैं कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले दर्जनों ममालिक के शहरी हलाक हो गए हैं। और मुंबई हमलों में तो सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटानिया, जापान, इसराइल, नीदरलैंड, अर्दन, मलेशिया, मैक्सिको, सिंगापुर और मॉरिशस के शहरी भी मुतासिर हुए थे, जबकि मुंबई में सिर्फ 6 अमरीकियों की मौत हुई थी। अगर पाकिस्तान की तालिबान की किफालत पर गौर किया जाए तो उसमें शिद्दत पसंदी के ज़िम्न में पाकिस्तानी दहशतगर्दी की हिमायत का शिकार अमरीकियों की तादाद ज़्यादा है। रोबिन का कहना था कि अगर पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में संजीदा है तो उसे तस्लीम करना चाहिए कि मुंबई हमलों के लिए जवाब पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अफगानिस्तान के सूबे बामियान में बम धमाके से एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 14 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे AP के मुताबिक वाकया वस्ती अफगानिस्तान में पेश आया, जहां सड़क के किनारे नस्ब बम फटने से शहरियों की बड़ी तादाद हलाक हुई। वजारत दाखिला के तर्जुमान तारिक आर्यान ने बताया कि सूबा बामियान के शहर बामियान में होने वाले बम धमाके में 45 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि धमाका इस कदर खौफनाक था कि करीब में मौजूद मुताद्दिद दुकानें और गाड़ियां तबाह हो गईं। अलावा अजीम बामियान में सूबाई पुलिस चीफ के तर्जुमान मोहम्मद रजा ने बताया कि 2 बम ऐसे थे जो पै दर पे फट पड़े। किसी ने फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बम धमाके में उनका ग्रुप मुलव्विस नहीं है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में अस्करियत पसंद दाइश ने मुल्क की अक़लियती बिरादरी अहले तशी के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और बामियान में ज्यादातर अहले तशी अफराद रिहाइश पजीर हैं। रवां माह के आगाज में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत की काबुल यूनिवर्सिटी में ईरानी कुतुब मेले के इफ्तिताह के मौके पर धमाके के बाद फायरिंग के नतीजे में 25 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए थे। चंद रोज के फर्क से काबुल में ही एक साबिक न्यूज एंकर की गाड़ी में नस्ब बम फटने से एंकर समेत गाड़ी में मौजूद 3 अफराद हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत की कोशिशों की सरबराही करने वाले अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि सहाफत को निशाना बनाना आजादी इजहार राय को निशाना बनाना है। इस जिम्न में अफगान अमन अमल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा था कि काबुल से अमरीकी फौजियों की वापसी शुरू करने का फैसला बहुत जल्दबाजी में सामने आया, जबकि मुल्क बदस्तूर अमन और सलामती के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत ने मंगल के रोज अफगानिस्तान के साथ एक डैम को मुकम्मल करने के मुआहिदे का ऐलान किया है, जिससे काबुल के वासियों को पीने का साफ पानी मुहैया होगा। अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी इक़दामात को पेश करते हुए मोर खारजा के वजीर जनाब एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान तरक्याती सरगर्मियों की हिमायत जारी रखेगा और जंगज़दा मुल्क में फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर देता है। जयशंकर ने कहा कि आज उन्हें शैतूत डैम की तामीर के लिए अफगानिस्तान के साथ मुआहिदे का ऐलान करते हुए खुशी है, जिससे काबुल शहर के 20 लाख रिहायशियों को पीने का साफ पानी मुहैया होगा। उसने 2009 की 22 किलोमीटर फूल खमरी ट्रांसमिशन लाइन बनाई है, जिसके जरिए शहर को बिजली फराहम की गई है। जनाब जयशंकर ने यह ऐलान करते हुए कहा कि भारत हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज 4 पर भी अमल दरामद करेगा, जिनमें $80 मिलियन मालियत के 150 मंसूबे शामिल हैं।
انہوں نے بتایا کہ چابہار کی ایرانی بندرگاہ وبائی بیماری کے دوران 75,000 ٹن گندم افغانستان لانے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ مسٹر جے شنکر نے کہا کہ ہند کووڈ-19 چیلنج سے نمٹنے کے لیے 2 ٹن سے زیادہ زندگی بچانے والی دوائیں اور دیگر سامان بھی بھیجنے میں کامیاب رہا ہے۔ مسٹر جے شنکر نے کہا کہ تشدد کی بڑھتی ہوئی سطح اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ وزیر موصوف نے افغان زیادی قیادت، افغان ملکیت اور افغان زیر کنٹرول امن عمل کے لیے ہندوستان کی روایتی حمایت کا اعادہ کیا۔ رواں سال 31 جنوری کو ہندوستانی سیکیورٹی فورسز نے جیول ٹول پلازا کے قریب جیش کے 3 دہشت گردوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور صبح سویرے ہونے والے مقابلے کے بعد 3 زیر زمین کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ٹرک کا ڈرائیور سمیر احمد ڈار بھی شامل ہے، جو خودکش حملہ آور عادل ڈار کا پہلا کزن تھا۔ ڈار نے 14 فروری سن 2019 کو پلوامہ کے مقام پر اپنی بارود سے بھری ماروتی کار کو سی آر پی ایف کی بس میں گھسا دیا تھا، جس میں 40 جوان ہلاک ہوئے تھے۔ ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق ایک سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ 19 نومبر کو نگروٹا انکاؤنٹر کی تحقیقات میں جیش دہشت گردوں کے 2 گروپوں کے ذریعے استعمال ہونے والے مواصلاتی آلات کی مماثلتوں کا انکشاف ہوا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستانی جیش کو سامبا سرحد کے اس پار شکر گڑھ میں دہشت گردی کے کیمپوں سے بھارت میں گھسنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ 4 دہشت گرد جو 19 نومبر کو مارے گئے تھے، وہ پاکستان کی جانب سے کھودی گئی 200 میٹر طویل سرنگ کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ ہندوستانی تفتیش کاروں کو حیرت انجینئرنگ کی اس تفصیلات پر ہے جو پلر 189 سرنگ کی تعمیر میں استعمال کی گئی تھی، جسے نگروٹا حملہ آوروں نے بین الاقوامی سرحد سے 12 کلومیٹر دور چتوال میں پک اپ پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ سرنگ ظاہر ہے کہ پاکستانی رینجرز کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ یہ 200 میٹر لمبی ہے، جس میں دہشت گردوں کو سرحد پار کرنے اور چلنے کے لیے کافی جگہ ہے۔ یہ سرنگ پاکستانی سمت سے داخل ہونے والے علاقے میں 40 میٹر لمبی ہے۔ شکر گڑھ جیش کیمپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جیش جہادیوں نے تربیت حاصل کی تھی۔ سیکیورٹی حکام جنہوں نے 19 نومبر کو ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے ذریعے استعمال ہونے والے مواصلاتی آلات کی جانچ کی، انہیں اس سال جنوری میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے استعمال شدہ گیجٹوں سے بہت مماثلت پائی گئی۔ دونوں ہی موقعوں پر ایک ہی LMR سیٹ استعمال کیا گیا اور ان کے ترتیب وار سیریل نمبر تھے۔ دونوں سیٹوں کا نام ریڈیو اور فریڈم فائٹر تھا۔ 31 جنوری کو استعمال ہونے والے کال کے نشانات P1, P2, P4, P5, P55, G1 تھے اور 19 نومبر کو یہ نشانات P1, P55, P11 اور P66 تھے۔ دونوں موقعوں پر اسی طرح کے آئیکن سیٹ بازیافت ہوئے ہیں۔ دراندازی کے راستے کو مختص کرنے کے لیے دونوں ہی واقعات میں ایک ہی قسم کا آلہ استعمال کیا گیا تھا۔ تفتیش کاروں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ GPS کے دونوں آلات دہشت گردوں نے اس طرح خراب کر دیے تھے جیسے انہیں اپنے ناپاک ہینڈلرز نے کرنے کی تربیت دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ہینڈلر استعمال کرنے والے مواصلاتی آلات ایک جیسے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 24 نومبر کو کامیابی کے ساتھ تجربے نے ہتھیاروں کی منصوبہ بندی آزمائشوں کے سلسلے میں سطح سے سطح پر سپر سونک کروز میزائل فائر کیا، جسے اپنی اعلیٰ ترین حربی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ میزائل کے نئے زمینی حملہ ویژن کو رینج کو اصل 290 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر بڑھایا گیا ہے، لیکن اس کی رفتار 2.8 ماش پر برقرار رکھی گئی ہے، جو آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس میزائل کے زمینی حملے ورژن کا صبح 10 بجے کے قریب انڈمان اور نکوبار میں آزمائشی تجربہ کیا گیا اور یہ کامیاب تجربہ تھا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز میں ہندوستانی فضائیہ IAF اور ہندوستانی بحریہ بالترتیب سپر سونک کروز میزائل کے لانچ کردہ اور بحری ورژن کا الگ الگ آزمائشی تجربہ کرنے والے ہیں۔ پرموز ایرو اسپیس، جو ہندوستان اور روس کا مشترکہ منصوبہ ہے، اعلیٰ معیاری جنگی صلاحیت کے ہتھیار تیار کرتا ہے جنہیں آبدوزوں، بحری جہاز، ہوائی جہاز یا زمینی پلیٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے 2.5 مہینوں میں ہندوستان نے روڈرم 1 نامی ایک اینٹی تابکاری میزائل سمیت متعدد میزائل کے تجربے کی، جن کو 2022 تک افواج میں شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش ہے آج کی بات۔
یہ سال ختم ہونے میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے. ایک موذی مرض نے انسانی زندگی کو پوری دنیا میں گویا اپاہج بنا کر رکھ دیا ہے. مختلف ممالک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. لوگوں کے پاس روزگار نہیں. زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی سماج کے ایک بڑے طبقے کو کافی مشقت اور تکدو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کئی ممالک تو کووڈ کی دوسری اور تیسری لہر کی زد میں ہیں، جو ماہرین کے مطابق پہلی صورتحال سے زیادہ مہلک اور تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. ہر چند کے ویکسین کی تیاری کی خوشکن خبریں بھی ابلاغ کے مختلف وسائل سے آ رہی ہیں، لیکن ابھی وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان دواؤں کے بازار میں آنے میں کتنا وقفہ اور لگے گا. اس وقت تمام دنیا کی اولین ترجیح اپنے شہریوں کی جان کی حفاظت کرنا اور بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. لیکن کچھ ممالک کی ترجیحات اس کے بالکل برعکس ہیں. دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانا، پڑوسی ممالک کے امن و سکون کو درہم برہم کرنا، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنا وغیرہ وغیرہ. پاکستان نے تو خیر اسے اپنا نصب العین ہی بنا رکھا ہے. وہ جس طرح دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بار بار FATF کی بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچتا رہا ہے، اس سے اس کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان اب تک ممبئی حملے کے مجرموں کو بھی قرار واقعی سزا دینے میں ناکام رہا ہے اور ہر طرح سے ان کا دفاع کرنے میں پیش رہا ہے. اسی حوالے سے پینٹاگن کے ایک سابق افسر کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدام میں سنجیدگی کا زبردست فقدان ہے. زیادہ پرانی بات نہیں جب ایک وزیر نے برسر عام پلوامہ حملے کو عمران حکومت اور پاکستانی عوام کی فتح کے طور پر پیش کیا تھا اور وہ بات کہی جو بھارت پلوامہ حملے کے روز سے ہی کہتا رہا ہے. یہ شرمناک حرکت سب کی نظروں میں آئی، لیکن اس کے بعد بھی جس ڈھیٹائی سے جیش محمد کے دہشت گردوں کو بھارت کی سرحد میں داخل کرانے کی کوشش نرگوٹا میں ہوئی، اس پر ساری دنیا دم بخود ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت بیرون ملک اور درون ملک سخت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مسلسل پشت پناہی کی قیمت وہاں کے عوام کو چکانی پڑ رہی ہے. پڑوسی ممالک میں سوائے چین کے کسی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں اور نہ ہی دنیا میں اس کی کوئی مثبت شبیہ بن پا رہی ہے. لیکن پاکستان کو شاید اس کی پرواہ نہیں. دوسری طرف PDM کی روز افزوں مقبولیت اور ان کے جلسوں میں ابھرتے ہجوم کے منظر نے فوج اور حکمراں طبقے کی نیند اڑا رکھی ہے. حزب مخالف کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے کے بھی تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں. ایسے میں نگروٹا میں پلوامہ جیسے حملے کے لیے جیش محمد جیسی بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم کا استعمال عمران حکومت کی بوکھلاہٹ کا بیان ثبوت ہے. جن 4 دہشت گردوں کو آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا، ان کے پاس سے اسلحہ بارود کا جو ذخیرہ برآمد ہوا وہ پاکستان کے ناپاک ارادوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. بھارت نے بجا طور پر اپنا سخت احتجاج درج کرایا ہے. وزارت خارجہ نے بھارت میں مقیم پاکستانی نمائندوں کو نہایت سخت الفاظ میں متنبع کیا اور بتایا کہ بھارتی سیکیورٹی افواج کی چستی اور چوکسی نے کس طرح ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا اور دہشت گردوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا. پاکستان سے واضح لفظوں میں کہا گیا کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کی اپنی پالیسی سے باز آئے اور اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کا صفایا کرے. وہاں دہشت گردوں کے جو مختلف گروپ الگ الگ ناموں سے موجود ہیں اور بھارت کے خلاف آئے دن شر انگیزی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، ان پر نکیل کسنا اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا پاکستان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. فی الوقت پاکستان سخت سیاسی بحران میں مبتلا ہے. معیشت تباہی کے قریب ہے. کووڈ کی تباہ کاریاں اپنے عروج پر ہیں. PDM کی ریلیوں میں امڑتا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا. سلیکٹڈ عمران خان اور فوج ایک صفحے پر ہونے کے باوجود مسائل سے آنکھیں ملاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. داخلی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے اور ان کا مناسب حل ڈھونڈنے کے بجائے ایسے وقت میں کوئی ناعاقبت اندیش حکمراں ہی ہوگا جس کے ذہن میں اپنے پڑوسی ملک کو دہشت گردوں کی مدد سے پریشان کرنے کی حکمت عملی کلبلا رہی ہو. پاکستان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنی شبیہ سدھارنے میں خود کتنا سنجیدہ ہے. آپ سن رہے تھے آج کی بات. آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے آپ سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں. رضی احمد سے خبریں سنیے.
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے صدر نشینوں کی 2 روزہ کل ہند کانفرنس کا کیوڑیا گجرات میں افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جمہوری ادارے اور زیادہ مستحکم ہوتے جا رہے ہیں۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 93.72% ہو گئی ہے۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور آندھرا پردیش کے کئی علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ نیوار نامی سمندری طوفان نے شدید سمندری طوفان کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آفات سے نمٹنے والی مرکزی اور ریاستی ٹیموں اور دفاعی افواج کو مدد کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ آج عوامی نمائندوں اور جمہوری اداروں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج عوام کی توقعات کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بات کیوڑیا گجرات میں صدر نشینوں کی 80ویں کل ہند کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ جمہوریت کے اصولوں کے تئیں ہمیشہ دیانتدار رہیں۔ جناب رام ناتھ کووند نے کہا کہ ہندوستانی ادارے ایک ایسے وقت زیادہ مستحکم ہوتے جا رہے ہیں جب دنیا بھر میں جمہوری اداروں کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی قدیم کتابوں میں جمہوری اقدار کا ذکر موجود ہے اور ہمارے آئین سازوں نے آئین میں ان جذبات کو حتمی شکل دی ہے۔ اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ عدلیہ، عاملہ اور مقننہ کے درمیان خوشگوار تال میل ولولہ انگیز جمہوریت کی کنجی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اور کانفرنس کے چیئرمین اوم برلا نے تمام صدر نشینوں پر زور دیا کہ وہ آئین کے دن کے موقع پر آئینی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچیں۔ کل ملک بھر میں یوم آئین منایا جائے گا۔ اس دن کو قانون کے قومی دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ملک کی آئین ساز اسمبلی نے 26 نومبر 1949 کو باقاعدہ بھارت کے آئین کو منظور کیا تھا، جسے 26 جنوری 1950 سے نافذ کیا گیا۔ اختیارات کی تفویض اور سماجی انصاف کی وزارت نے 2015 میں 26 نومبر کو یوم آئین منانے کے سرکار کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ روزانہ نئے معاملوں کی تعداد لگاتار 18 دن سے 50,000 سے کم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 44,000 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جبکہ اسی مدت میں تقریباً 38,000 لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح اب تک 86,42,000 سے زیادہ لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ شفا یابی کی قومی شرح 93.72% تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد زیر علاج مریضوں کے مقابلے تقریباً 20 گنا ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 4,44,746 ہے۔ صحت کی وزارت نے بتایا ہے کہ تقریباً 77% نئے معاملے 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہیں، جیسے دلی، مہاراشٹر، کیرلا، مغربی بنگال، ہریانہ اور راجستھان وغیرہ۔ اس نے کہا کہ ملک بھر میں طبی بنیادی ڈھانچے میں اضافے، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی جانب سے مرکز کے معیاری طریقہ علاج کے نفاذ اور ڈاکٹروں، نیم طبی عملے کے افراد اور کووڈ سے نمٹنے والے دوسرے لوگوں کی لگن اور عہد کی وجہ سے ملک میں شفا یابی کی شرح میں لگاتار اضافہ ہوا ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا کہ اس کی وجہ سے شرح اموات میں کمی ہوئی ہے، جو اس وقت 1.46% ہے۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 481 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں لگ بھگ 11,60,000 کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح مجموعی طور پر تقریباً 13,49,00,000 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ مرکزی سرکار اور طبی تحقیق کی ہندوستانی کونسل ICMR نے جانچ کرنے کے طور طریقوں میں کافی اضافہ کر دیا ہے۔ اب جانچ کرانے کی یومیہ صلاحیت 15 لاکھ ہو گئی ہے اور اس طرح کووڈ-19 کا بآسانی ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ جانچ کے طور طریقے بڑھائے جانے کے نتیجے میں کووڈ-19 کے مریضوں کی شناخت، انہیں الگ تھلگ رکھے جانے اور مؤثر علاج میں کافی سہولت ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے شرح اموات میں بھی کمی آئی ہے۔ اس سال جنوری میں پونے میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی واحد لیبارٹری سے جانچ کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آج ملک میں 2,138 لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے 1,167 سرکاری اور 971 پرائیویٹ لیبارٹریاں ہیں۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خلیج بنگال سے اٹھنے والے شدید نیوار طوفان کی وجہ سے آج صبح سے چنئی، نواحی علاقوں اور تمل ناڈو کے کئی دوسرے اضلاع میں لگاتار موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ پچھلے 6 گھنٹوں کے دوران یہ طوفان 7 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مغرب شمال مغرب کی طرف بڑھ گیا ہے اور یہ کوئمبٹور کے تقریباً 240 کلومیٹر مشرق جنوب مشرق، پڈوچیری کے 300 کلومیٹر مشرق جنوب مشرق اور چنئی کے 250 کلومیٹر جنوب جنوب مشرق میں مرکوز ہے۔ اگلے 12 گھنٹوں میں اس میں اور شدت آئے گی اور یہ نہایت بھیانک طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے اور آج آدھی رات اور کل صبح سویرے تک یہ طوفان تمل ناڈو اور پڈوچیری کے قریب کرائیکل اور مملا پورم کے درمیان پڈوچیری کے ساحل کو پار کر سکتا ہے۔ اس کے زیر اثر 120 سے 145 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز اور تند ہوائیں چل سکتی ہیں۔ آج صبح سے پڈوچیری میں ہلکی بارش ہو رہی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اسی دوران پڈوچیری ضلع انتظامیہ نے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات کر لیے ہیں۔ آندھرا پردیش میں بھی بچاؤ اور امدادی کام انجام دینے کے لیے NDRF کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ مرکز نے تمل ناڈو، پڈوچیری اور آندھرا پردیش کی سرکاروں کو ہر ممکن ضروری امداد کا یقین دلایا ہے۔ آج دنیا بھر میں عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اس پہل کا مقصد عورتوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد کے واقعات کو روکنا اور ختم کرنا ہے۔ اس دن کو منائے جانے کا مقصد اس معاملے پر بیداری پیدا کرنا ہے۔ آج 16 روزہ مہم شروع کی جائے گی جو 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ختم ہوگی۔ سرکار نے 234 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے خوراک کو ڈبہ بند کرنے والے 7 پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے۔ اس میں میگھالیہ، گجرات، مدھیہ پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر کے لیے 60 کروڑ 87 لاکھ روپے کی امداد بھی شامل ہے۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے ورچوئل طریقے پر بین وزارتی منظوری سے متعلق کمیٹی کی صدارت کی۔ میٹنگ میں پردھان منتری کسان سمپدا یوجنا کے تحت ایگرو پروسیسنگ کلسٹر کے لیے بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ان پروجیکٹوں میں 173 کروڑ 81 لاکھ روپے کی نجی سرمایہ کاری بھی ہوگی اور 7,750 افراد کو روزگار مل سکے گا۔ تیسری عالمی قابل تجدید توانائی سرمایہ کاری میٹنگ اور ایکسپو ری انویسٹمنٹ 2020 کل منعقد ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی ورچوئل طریقے سے اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ 2 روزہ ورچوئل کانفرنس کے دوران سبھی سرکردہ کمپنیاں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجیکل ترقی کی نمائش کریں گی اور توانائی کی منتقلی کے لیے دستیاب مختلف متبادلوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گی۔ اس تقریب میں کئی عالمی رہنما، 70 ملکوں کے توانائی کے وزیر اور 200 سرکردہ مقررین حصہ لیں گے۔ ری انویسٹمنٹ 2020 میٹنگ اور ایکسپو کے بارے میں اور انڈیا ریڈیو سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بجلی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر مملکت RK سنگھ نے کہا کہ پچھلے 5 سے 6 برسوں میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں $64 ارب مالیت کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے صدر نشینوں کی 2 روزہ کل ہند کانفرنس کا کیوڑیا گجرات میں افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جمہوری ادارے اور زیادہ مستحکم ہوتے جا رہے ہیں۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 93.72% ہو گئی ہے۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور آندھرا پردیش کے کئی علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ نیوار نامی سمندری طوفان نے شدید سمندری طوفان کی شکل اختیار کر لی ہے اور آفات سے نمٹنے والی مرکزی اور ریاستی ٹیموں اور دفاعی افواج کو مدد کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔